learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन्नमल आयत 81। वमा अंता, और न आप, बिहदिल उम्मी, हिदायत देने वाले अंधों को, अंदलालतिहिम, उनकी गुमराही से, इन तुस्मिउ, नहीं आप सुना सकते, इल्ला मन युमिनु बि आयातिना, मगर उनको जो ईमान लाते हैं हमारी आयात पर, फ़हुम मुस्लिमून, चुनाचे वही फर्मा बरदार हैं। यहाँ अंधों से मुराद वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला हक से अंधा कर दे। आप अंधों की रहनुमाई नहीं कर सकते। मुराद ये है कि आप उन्हें ईमान तक नहीं पहुँचा सकते। इस बात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया गया कि काफिरों के पास वो आंखें नहीं जिनसे ये हक का रास्ता देख सकें। हक बात सुनने वाला ईमान ले आता है और नेक अमल करता है। इस तरह अल्लाह का फर्मा बरदार हो जाता है। अल्लाह की आयात सुनने वाले ईमान लाते हैं, आयात की इत्तबा करते हैं। फरमाया इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माऊन वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। बिलाशुबा कबूल तो वही लोग करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को तो अल्लाह ताला उठाएगा, फिर वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। सूरह अल-अनआम आयत 36। व इज़ा वक़अ अल कौलु अलैहिम, और जब उन पर बात वाक़ई हो जाएगी, अखरजना लहुम, निकालेंगे हम उनके लिए, दाबतम मिनल अर्दी, एक जानवर ज़मीन से, तुकल्लिमुहुम, जो उनसे कलाम करेगा, अन्नन्नासा, के बेशक लोग, कानू बि आयातिना ला युकिनून, हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे। यानी जब वो बात पूरी हो जाएगी जिसके आने का वक्त मुकर्रर है, जब अजाब का वादा साबित हो जाएगा, जब कोई नेकी का हुक्म देने वाला और बदी से रोकने वाला बाकी नहीं रहेगा, तो उनके लिए ज़मीन से एक चलने वाला जानवर निकलेगा। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन से एक जानवर निकलेगा जो लोगों की पेशानियों पर निशान लगाएगा, और वो निशान ज़दा लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हत्ता कि आदमी किसी से ऊँट खरीदेगा तो कोई पूछेगा ये तूने किससे ख़रीदा है, वो जवाब देगा मैंने ये किसी निशान ज़दा से ख़रीदा है। मसनद अहमद 268। ये जानवर बंदों के साथ कलाम करेगा कि बेशक लोग आयतों पर ईमान नहीं लाते, यानी इस वजह से कि लोगों का इल्म और आयात इलाही पर उनका यकीन कमज़ोर हो जाएगा। अल्लाह ताला उस जानवर को ज़ाहिर फरमाएगा कि ये अल्लाह ताला की हैरत अंगेज़ निशानियों में से है, ताकि उस चीज़ को वो लोगों पर खोल खोल कर बयान कर दे जिसमें वो शक किया करते थे। ये जानवर वो मशहूर जानवर है जो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानवर की कोई कैफियत और इसकी कोई किस्म बयान नहीं फरमाई। ये आयत दलील है कि अल्लाह ताला इसे लोगों के लिए ज़ाहिर करेगा और वो खारिक आदत के तौर पर लोगों से कलाम करेगा, और ये उन दलाइल में से है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बताया है। वल्लाहु आलम। तफसीर सादी। व यौमा नहशुरु, और जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे, मिन कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में से, फौजन, एक फौज को, मिम्मन युकज़्ज़िबु बि आयातिना, उनमें से जो हमारी आयात को झुटलाते थे, फ़हुम यूज़ऊन, तो वो ग्रोहों में तकसीम किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का हाल बयान करते हुए अपने रसूल से कहा कि याद करो वो दिन जब अल्लाह ताला हर उम्मत में से उन लोगों को घेर कर लाएंगे। अल्लाह ताला की आयात को झुटलाने वालों के अव्वल व आखिर सबको ग्रोहबंदी के साथ तरतीबवार खड़ा करके सवाल किया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊ, यहाँ तक कि जब वो आ जाएंगे, व कौला, वो फरमाएगा, अकज़ब तुम भी आयाती, क्या तुमने मेरी आयात को झुटला दिया, वलम तुही तू बिहा इल्मा, हालांकि तुमने इल्म से उनका अहाता ही न किया था, अम्माज़ा कुंतुम तअमलून, या फिर क्या जो तुम किया करते थे। जब मैदान हशर में हिसाब किताब के लिए वो सब जमा होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुमने मेरी आयत को झुटला दिया, यानी जब तक तुम पर हक वाज़े न हो जाता उस वक्त तक तुम्हें तवक्कुफ करना चाहिए था, तुमने झुटला दिया हालांकि तुम्हें उसके बारे में इल्म ही नहीं था। अल्लाह ताला उनसे उनके इल्म और अमल के बारे में सवाल करेगा कि तुम मेरी आयत को झुटलाने का इल्म रखते थे और सुन्नत के खिलाफ अमल करते थे। फरमाया, फला सद्दका वला सल्ला वलकिन कज़्ज़बा व तवल्ला, सो ना उसने सच माना और ना नमाज पढ़ी, बल्कि उसने झुटलाया और मुंह फेरा। सूरह अल-क़ियामा 31-32। अल्लाह ताला उनसे ये भी पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे थे जिसकी वजह से मेरी आयत पर गौर करने का मौका ही न मिला। ववाका अल-कौलु अलैहिम, और उन पर बात वाक़ई हो जाएगी, बिमा ज़लमू, इसके बदले जो उन्होंने जुल्म किया, फ़हुम ला यंतिकून, चुनाचे वो कुछ ना बोलेंगे। यानी जब उन पर अजाब वाक़ई हो जाएगा, अल्लाह ताला उनका जुर्म साबित कर देंगे तो ज़ुबानें उज़र पेश करने से आजिज़ हो जाएंगी। दुनिया में जुल्म करने की वजह से कोई उज़र नहीं रहेगा जिसे वो पेश कर सकें। क़यामत की हौलनाकियों की वजह से बोलने की कुदरत से महरूम हो जाएंगे। अलम यरौ, क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्ना जअलनल लैला, कि यकीनन हमने रात बनाई, लियस्कनू फ़ीही, ताकि वो उसमें आराम करें, वन्नहारा मुबसिरन, और दिन को रोशन, इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन, वाकई इसमें यकीनन बहुत सी निशानियां हैं, लिकौमी युमिनून, उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं।
کیا جھٹلانے والوں نے اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی کا مشاہدہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے رات آرام اور سکون کے لیے بنائی تاکہ لوگ اس میں سو جائیں اور ان کے دن کی تھکن دور ہو۔ دن کو روشن بنایا تاکہ کام کاج میں آسانی ہو، لوگ تجارت، زراعت اور دیگر کام کریں اور اپنی معاش، اپنی ضروریات اور مصروفیات میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان اور یقین رکھنے والوں کے لیے دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ يَنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَفَزِعَ، تو گھبرا جائے گا، مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، وَكُلٌّ أَتَوْهُ، اور سب کے سب آئیں گے اس کے پاس، داخرین، ذلیل ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں واضح فرمایا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، سور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک سینگ ہے، اس میں پھونکا جائے گا۔ جامع ترمذی 3244۔ اس دن زمین اور آسمان کی ساری مخلوق سور پھونکنے کی وجہ سے گھبرا اٹھے گی، مگر وہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ثابت قدمی عطا کرے گا اور وہ گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک انبیاء، کچھ کے نزدیک شہداء، کچھ کے نزدیک فرشتے اور کچھ کے نزدیک سارے اہل ایمان ہیں۔ اس دن ہر شخص اللہ تعالیٰ کے حضور غلامانہ عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں گے اور کسی کو حکم ٹالنے کی جرت نہیں ہوگی۔ فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے رحمان کے پاس غلام بن کر ہی آنے والا ہے۔ سورہ مریم 93۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ پہاڑوں کو دیکھو گے، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ انہیں گمان کرو گے جمع ہوا، وَهِيَ تَمُرُّ، حالانکہ وہ چلتے ہیں، مَرَّ السَّحَابِ، چلنا بادلوں کا۔ اس دن پہاڑوں کو آپ سمجھو گے کہ وہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے۔ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر فضا میں بادلوں کی طرح اڑیں گے، پہاڑ شدت خوف کی وجہ سے اڑتے پھریں گے۔ سن اللہ ہی، یہ اللہ کی کاریگری ہے، الذی اتقنا، وہ جس نے مضبوط بنایا، کل شیء، ہر چیز کو، انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً وہ خوب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری عظیم ہے، اس نے عظیم قدرت سے ہر چیز عمدہ بنائی اور اس میں حکمتیں رکھیں۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی وجہ سے بادلوں کی طرح ہو جائیں گے۔ انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کی پوری خبر رکھنے والا ہے، وہ انہیں اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ من جاء بالحسنۃ، جو شخص نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے، وہم من فزع، اور وہ گھبراہٹ سے، یومئذ آمنون، اس دن امن میں ہوں گے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس توحید اور اس پر ایمان لے کر آیا، لا الہ الا اللہ پر دل سے یقین رکھا، تو نیک اعمال کے اچھے بدلے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا عام ضابطہ یہ ہے کہ ایک نیکی کے عوض 10 گنا زیادہ اجر عطا کیا جائے گا، اور یہ کم سے کم ہے۔ نیک لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ فرمایا، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑے چلتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں رہتے، تو کیا جو شخص آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ جو کچھ تم چاہو کرتے رہو، یقیناً وہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ سورہ فصلت آیت 40۔ اعمال کا بدلہ توقع سے بڑھ کر ہوگا، جس کی وجہ سے انہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی، ان کے لیے یہ خوشی کا موقع ہوگا۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کر آئے گا، فَكُبَّتْ، تو اوندھے ڈالے جائیں گے، وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، چہرے ان کے آگ میں، هَلْ تُجْزَوْنَ، تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی جو شرک اور نافرمانی کے کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دن اس کی وحدانیت کا انکار لے کر ملیں گے، برائیاں لے کر آنے والوں کو ذلیل کر کے چہرے کے بل یعنی اوندھے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ انما امرتو، یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدۃ، اس شہر کے رب کی، الذی حرمھا، جس نے اس کو حرمت دی، ولہ کل شیء، اور ہر چیز اسی کے لیے ہے، وامرتو، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر یعنی مکہ کے رب کی عبادت کروں۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ سورہ قریش آیت 3 اور 4۔ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے اور مکہ کے رہنے والوں کو نعمتیں عطا کی، اس لیے ان پر واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس آیت میں اللہ کی الوہیت کا پورا تصور دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہر مکہ کا مالک ہے، اسی کا قانون اس شہر پر چلتا ہے، اسی نے اس شہر کو حرمت والا بنایا ہے اور اسی نے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے سامنے سر تسلیم خم کروں اور میں کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، یعنی کہ میں فرما بردار، مخلص اور صالح بندوں میں سے ہو جاؤں۔ بیت اللہ کے حرمت والے ہونے سے مراد ہے کہ اس میں ظلم کرنا، قتل کرنا، شکار کرنا، درخت کاٹنا، حتیٰ کہ کانٹا توڑنا بھی منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اہل مکہ کے سامنے رکھنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ اہل عرب مکہ کو قابل احترام سمجھتے تھے اور مکہ اور حرم پر ان کی قیادت قائم تھی، اس کے باوجود وہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے جس نے مکہ اور کعبہ کو قابل احترام بنایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے اس شہر کے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی وہی ایک عبادت کے لائق ہے، اور یہ کہ میں مسلمان ہو جاؤں، یعنی اس کے بندے اور غلام ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پھر جو سیدھے راستے پر آ جائے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو یقیناً وہ صرف اپنے لیے سیدھے راستے پر آتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو آپ کہہ دیں کہ میں صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ یہاں قرآن پاک کی تلاوت سے مراد ایمان کی دعوت کے لیے تلاوت کرنا ہے۔ تلاوت کے بعد، پیغام پہنچانے کے بعد جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا نفع وہی اٹھائے گا، یعنی وہ ہدایت پا جائے گا، اور جس نے ہدایت قبول نہ کی اور وہ گمراہی پر قائم رہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، کیونکہ میرا کام تو برے انجام سے خبردار کرنا ہے۔ فرمایا پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دے کیا تم تابع ہو گئے؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 20۔ اس آیت سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا راستہ اپنانے میں ہر شخص خود ذمہ دار ہے۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیں الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم انہیں پہچان لو گے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کسی پر حجت قائم کیے بغیر عذاب نہیں بھیجتا۔ جب رسول بھیجے جاتے ہیں اور کتابیں نازل کی جاتی ہیں پھر بھی لوگ نہیں مانتے تو حجت قائم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے فرمایا سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، جلد ہی وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ ان نشانیوں سے مراد اسلام کو ملنے والی فتوحات بھی ہیں۔ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سورہ زاریات آیت 20-21۔ یعنی ہم تمہیں ایسی نشانیاں دکھائیں گے جس سے تم خود قائل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے حقائق کو واضح کرنے کے بعد اپنے اعمال کی طرف نظریں لگا دی ہیں کہ اگرچہ تم بظاہر آزاد ہو لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں، اس لیے ہدایت قبول نہ کر کے بے فکر نہ ہو جاؤ، بلکہ وہ تمہارے اعمال اور تمہارے حال کو خوب جانتا ہے، اور اسے ان اعمال کی جزا کی مقدار کا بھی علم ہے۔ وہ تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کرے گا کہ تم اس فیصلے پر اس کی حمد و ثنا بیان کرو گے، اور یہ فیصلہ کسی بھی لحاظ سے تمہارے لیے اس کے خلاف حجت نہ ہوگا۔ تفسیر سعدی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ نمل آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائیں، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔